Hello and welcome to the latest episode of Post Market Analysis. Today is 25th of March 2025. मार्केट में कल की निस्बत कदरे बेहतर सेशन देखने को मिला, जहां पे मार्केट ने कल की मेजर करेक्शन के बाद आज के दिन थोड़े से लेवल्स को अचीव करके और कंसोलिडेशन फेज को थोड़ा सा बढ़ाते हुए 200 पॉइंट्स ऐड अप करते हुए हमें अप ट्रेंड में मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई, जहाँ पे मार्केट आजकल थोड़ी सी एक अनसर्टन और इरेगुलर बिहेवियर के पैटर्न पे चलते हुए नज़र आ रही है, जिसकी मॉर्निंग सेशन में ये कहना बहुत दुश्वार होता है कि मार्केट का जो एंडिंग है वो कैसे होगी। इस वक्त तक मार्केट को अगर हम बगौर देखें तो मार्केट के तकरीबन तमाम इंडिकेटर्स पॉजिटिवली परफॉर्म करते नज़र आ रहे हैं। जो मार्केट में सिर्फ एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो मार्केट में बहुत कम वॉल्यूम्स का जनरेट होना है। अगर हम इसको थोड़ा सा माजी के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो मार्केट में इस वक्त लो वॉल्यूम्स का जनरेट होना है, ये कोई आउट ऑफ द ऑर्डिनरी या यूनिक बात नहीं है। पिछले साल भी रमज़ान के इसी दौरान जो आखिरी अशरा था उसमें हमने मार्केट में वॉल्यूम्स का बहुत कम जनरेट होना भी देखा हुआ है। सो मार्केट अपने प्रीवियस जो ट्रेंड है उसी को रिपीट करते हुए नज़र आ रही है, जहाँ पे इस वक्त मार्केट की जो नेगेटिव परफॉर्मेंस है उसको मेनली एट्रीब्यूट किया जा सकता है मार्केट में जो लो वॉल्यूम टर्नओवर है। दूसरा, अगर हम कोई एक फैक्टर इस काबिल गिन सकते हैं कि जिसकी वजह से मार्केट में इस वक्त काफ़ी नेगेटिविटी आई हुई है, तो वो मार्केट में जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं उनमें अच्छा वॉल्यूम ना जनरेट होना या उनमें अच्छे लेवल्स को अचीव ना करना एक बहुत बड़ा अमर है, जिसकी वजह से हम मार्केट को अच्छे लेवल्स की तरफ जाता हुआ तेजी से नहीं देख पा रहे। सो इस वक्त मार्केट में बज़ाहिर हमें रोज़ाना की जो परफॉर्मेंस है उस पर यही नज़र आता है कि जो मार्केट के तमाम इंडिकेटर्स हैं वो हमें एक तरह से धोखा देते हुए नज़र आते हैं, जहाँ पे अगर मार्केट के इंडिकेटर्स हमें पॉजिटिव नज़र आते हैं तो मार्केट हमें उस दिन नेगेटिव परफॉर्म करके नज़र आती है। इसी तरीके से जहाँ पे हम कोई बहुत पॉजिटिव खबर सुनते हैं किसी भी सेक्टर के हवाले से, बट अनलाइक हमारी एक्सपेक्टेशंस वो सेक्टर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता या उस दिन नहीं करके हमें दिखाता, तो कहा जाता है कि जब भी मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो आपको धोखा देते हुए नज़र आए, सो उस वक्त आपकी सबसे जो अच्छी या बेहतरीन हिकमत अमली हो सकती है वो थोड़ा सा मार्केट की जो परफॉर्मेंस है उसको सिर्फ आप एनालाइज करें और उसमें पार्टिसिपेट ना करें और थोड़ा सा फासला अपना रखें। सो आजकल भी शायद हम मार्केट में यही देख रहे हैं कि मार्केट में ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो मार्केट की कार्रवाई से थोड़ा सा फासला रखते हुए नज़र आ रहे हैं और इस वक्त वो मार्केट में आकर अपनी नई ट्रेडिंग्स और नई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा रिलक्टेंट नज़र आ रहे हैं। बट ओवरऑल ये भी एक मार्केट की पॉजिटिविटी को शो करती है कि इस वक्त हम मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं देख रहे, बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग नहीं देख रहे, जहाँ पे हम बहुत वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि मार्केट में ज़्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने स्टॉक्स को महफूज रख के कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं ईद के बाद के टाइम के लिए। जहाँ पे हमने कल के दिन एक बहुत नेगेटिव परफॉर्मेंस देखी थी, 2000 पॉइंट्स मार्केट को लूज़ करते हुए हमने देखा था, और जहाँ पे ज़्यादातर जो एनालिस्ट थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि शायद जो आईएमएफ के साथ गवर्नमेंट की इस वक्त बातचीत चल रही है जो एक्सटेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी के हवाले से, उसमें चूंकि आईएमएफ ने कल कुछ ऐलानात किए जिसमें प्रॉपर्टी के टैक्स के हवाले से उन्होंने जो एफबीआर की रिकमेंडेशन थी उसको रिजेक्ट किया। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी के हवाले से गवर्नमेंट की एक रिकमेंडेशन थी उसको भी आईएमएफ ने रिजेक्ट किया। तो शायद इस वजह से मार्केट ने कल एक नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखाई। मेरे नज़दीक ये टोटली एक गलत एनालिसिस है या एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि मार्केट हमेशा एक फ्यूचर विजन रखती है, फ्यूचर की तरफ आउटलुक रखती है और फ्यूचर को देखते हुए वो अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो मार्केट में हमें करते हुए नज़र आती है। सो एक गलत खबरों की बेस पे कभी भी मार्केट जो होती है वो अपनी टर्म्स और डायरेक्शन को वाज़े तौर पर नहीं डिसाइड करती। सो जहाँ पर हमने पिछले दिनों में कुछ खबरें देखी जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने ये अखज़ किया कि शायद आईएमएफ जो है हमें वो रियल एस्टेट के सेक्टर में भी काफ़ी फैसिलिटीज़ देने को तैयार हो गया और इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में जो सब्सिडी थी उसके लिए भी वो मान गया है। बट
ہم شاید ایک لمحے کے لیے یہ بھول چکے تھے کہ آئی ایم ایف کا بیسک کام جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کی جو اکنامک آؤٹ لک ہے یا جو فائنینشیل اس کی ایک سٹینڈنگ ہے اس کو ٹھیک کر کے اپنے صحیح ٹریک پہ ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ وہ ایک ہمدردانہ رویہ رکھتی ہے عوام کے مسائل کو سمجھنے کو اور سالو کرنے کے لیے۔ سو جہاں پہ ہم لوگوں نے غلط فہمی میں آ کر ان خبروں پہ یقین کر کے دیکھا کہ مارکیٹ میں بہت اچھی اس وقت ایک ریلی جنریٹ ہوئی ہے، اور ہم نے اس کو لنک کر دیا کہ شاید ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بہت اچھا کوئی اناؤنسمنٹ آنے والی ہے، اور اسی طریقے سے جو الیکٹریسٹی کی سبسڈی ہے اس میں بھی کوئی پازیٹیو ہمیں خبر ملنے کو ہے۔ سو یہ ایک غلط اندازہ تھا جس نے کل ہمیں اپنے منطقی انجام پہ پہنچ کے دکھایا۔ اس وقت تک اگر ہم مارکیٹ کو دیکھتے ہیں تو مارکیٹ میں اس وقت تک کوئی پرابلم ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ مارکیٹ اس وقت اپنا روٹین پرفارمنس کر کے دکھا رہی ہے، کیونکہ مارکیٹ میں اس وقت والیوم کم ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ تیزی سے لیولز میں اضافہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ اگر ہم آج کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک روٹین سیشن تھا جہاں پہ ہم نے تقریباً 4 پیچز میں پروفٹ ٹیکنگ کو مارکیٹ میں آتے ہوئے دیکھا، بٹ ان چاروں پیچز کے بعد آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ نے ریکور ہو کے دکھایا۔ چونکہ مارکیٹ میں والیومز اس طرح سے سپورٹ میں نہیں آ رہا تھا، مارکیٹ کو نہیں مل پا رہا تھا، جس کی وجہ سے مارکیٹ نے آج ہمیں بہت زیادہ گینز کر کے نہیں دکھائے۔ اگر ہم آج کے مقابلے میں مارکیٹ ڈبل والیوم پروڈیوس کرتی تو شاید ہم آج کے مقابلے میں جو مارکیٹ نے ہمیں کلوزنگ کر کے دکھائی ہے اس کے بھی شاید ڈبل ہم مارکیٹ کو اچیو کر کے آج کے دن اچھی پرفارمنس کے ساتھ تقریباً 500 سے 600 پوائنٹس کو اضافہ کر کے دیکھ سکتے تھے، بٹ چونکہ مارکیٹ میں والیوم آج اویلیبل نہیں تھا اس لیے لہٰذا مارکیٹ نے صرف 193 پوائنٹس کو ہی ایڈ اپ کر کے آج کے دن ہمیں کلوزنگ دکھائی۔ سو اگر آج کے ہم سیشن کو سمرائز کریں گے تو اٹ واز اے روٹین سیشن جہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ بالکل ہم نے دیکھنے میں نظر آئی، اینڈ اٹ واز اے اسٹرانگ پروفٹ ٹیکنگ، کیونکہ اس وقت عید بالکل نزدیک آ چکی ہے اور زیادہ تر جو مارکیٹ پارٹیسپینٹس ہیں وہ اپنے پروفٹس کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ نیگیٹو پارٹیسپیشن کی وجہ سے آج کے دن ہم نے مارکیٹ میں پرابلم دیکھا، ادروائز دیر واز نو ادر پرابلم ان دا مارکیٹ، اور اگر ہم اوور آل مارکیٹ کو ایکسپلین کریں گے تو اٹ واز اے نیوٹرل سیشن، اینڈ دیٹ ٹو کیوں مارکیٹ میں آج کے دن والیومز بہت کم جنریٹ ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آج کے دن ہم مارکیٹ کے راؤنڈ اپ کرتے ہیں، اس کے ڈیٹا اور فگرز پہ نظر ڈالتے ہیں، تو آپ کلیئرلی دیکھ سکیں گے کہ کل کی مارکیٹ کی کلوزنگ میں آج کے دن گیپ ڈاؤن اوپننگ ہم نے دیکھی تقریباً 64 پوائنٹس کے ساتھ، بٹ مارکیٹ نے اس کو بھی ریجیکٹ کرتے ہوئے آج کے دن فائنلی 194 پوائنٹس کے قریب ایڈ اپ کرتے ہوئے ہمیں 1,16,634 کے قریب کلوزنگ کر کے دکھائی ان دی اپ ٹرینڈ۔ اگر ہم مارکیٹ کی اوور آل سینٹیمنٹس، پیٹرنز اور آؤٹ لک کی بات کرتے ہیں تو نیوٹرل سینٹیمنٹس کے ساتھ آج مارکیٹ نے ویک پارٹیسپیشن کر کے دکھائی، جہاں پہ اوور آل جو مارکیٹ کی آؤٹ لک ہے وہ ابھی تک پازیٹیو برقرار ہے۔ اسی طریقے سے اگر آج کے دن ہم والیومز پہ نظر ڈالتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ کل کی نسبت مارکیٹ نے بہت کم والیوم جنریٹ کیا، اسپیشلی KSE 100 انڈیکس جو کہ بہت کم والیوم جنریٹ کر پا رہی ہے۔ اگر ہم اس کے پچھلے 5 دن کی ایوریج دیکھتے ہیں تو تقریباً اس سے بھی مارکیٹ نے آج آلموسٹ ہمیں تقریباً 90 ملین کے قریب کم والیوم جنریٹ کر کے دکھائے۔ سو دس از دا پرابلم ایریا کہ KSE 100 انڈیکس جو ہے وہ اپنے حجم کے لحاظ سے اور اپنے جو ہیوی ویٹ کمپنیز کی موجودگی ہے اس کے اندر، اس کے لحاظ سے والیومز پروڈیوس نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے مارکیٹ کے پاس اتنے آپشنز ہی نہیں بچ جاتے کہ وہ ہمیں بہت اچھی پرفارمنس کر کے دکھائے۔ اگر آج ہی کے دن ہم KSE 100 انڈیکس کی پرفارمنس پہ بات کریں تو آج 51 کمپنیوں نے اپنے پرائسز کو لوز کر کے دکھایا، جبکہ 44 کمپنیوں نے مارجنل امپرومنٹ کے ساتھ آج کے دن کی کلوزنگ ہمیں کر کے دکھائی۔ اسی طریقے سے اگر ہم ٹاپ 10 پرفارمنگ سٹاکس کی بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین کے ود ایکسیپشن ٹو PSO اور TRG جو کہ 3rd ٹیئر کے اور 1st ٹیئر کے سٹاک ہے، اس کے علاوہ تمام سٹاک جو ہیں وہ 3rd ٹیئر کے لو ویلیو کے سٹاکس ہیں، جس میں مارکیٹ پارٹیسپینٹس کا زیادہ فوکس اور زیادہ والیوم بھی انہی لو ویلیو کے سٹاکس میں جنریٹ ہو رہے ہیں۔ TRG کے حوالے سے جیسے ہم نے اپنے پچھلے کچھ پروگرامز میں کنٹینیوسلی انالیسز آپ کو دیے تھے کہ TRG کی جو خبریں ہیں
اس کی وجہ سے اس کے مسائل ختم نہیں ہوئے، بلکہ آنے والے دنوں میں ہم اس کے مسائل میں اضافہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ سو ہم نے دیکھا کہ جو ٹی آر جی کے حوالے سے ڈفرینٹ خبریں آ رہی ہیں کہ اس کی جو لیگل بیٹلز ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جہاں پہ اس کے جو پہلے چیئرمین تھے چشتی صاحب، انہوں نے کورٹ سے، ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ جو گرین ٹری ہولڈنگ ہے اس کی جو ایکوزیشن ہے آف شیئرز اس کو روکا جائے، اور یہ کافی حد تک جو ان کا کلیم ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، جس دن پہلی دفعہ یہ خبر آئی تھی کہ گرین ٹری ہولڈنگ جو ہے وہ ٹی آر جی کے شیئرز خریدنا چاہتی ہے، سو اس دن بھی ہم نے اپنی ویڈیو میں اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ یہ ایک غلط پریکٹس ہے، جہاں پہ ایک ہی کمپنی کی سبسڈری اپنی ہی پیرنٹ کمپنی کو بائی بیک کرنا چاہتی ہے، اور اس کو گھما پھرا کے اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ شاید بہت اچھی انویسٹمنٹ کہیں باہر سے آ رہی ہے۔ سو ابھی ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے، ٹی آر جی کا جو ہے جو ایک الٹیمیٹ اختتام ہونا ہے، ہمارا اپنا پرسنل خیال یہ ہے کہ دیٹ وونٹ بی آن اے گڈ نوٹ، اور اس میں مزید آنے والے دنوں میں ہم بری خبریں جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے۔ اسی طریقے سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر آج کی ہم اسکرپٹ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بیئرش سینٹیمنٹ زیادہ اسٹرانگ تھے، جہاں پہ 14 کمپنیوں نے اپنے پرائسز کو لوز کر کے دکھایا۔ اگر ہم کیپ سیکشن کی بات کرتے ہیں تو آج اپر کیپ میں ہم نے 5 کمپنیوں کو دیکھا، جبکہ لوور لاک میں آج پھر کسی کمپنی نے لوور لاک کو اچیو نہیں کیا۔ اگر ہم اپر کیپ کی بات کرتے ہیں تو آج کے دن سب سے زیادہ جو والیومز جس نے اچیو کیے تھے وہ روبی ٹیکسٹائل ملز تھی، جس کو کل سٹاک مارکیٹ کی طرف سے جب نوٹس ملا اس کے بعد آج ہم نے ایک اچھی پرفارمنس دیکھی۔ ہاویور جو اس کے ٹوٹل والیومز آج جنریٹ ہوئے ہیں وہ 2,17,000 کے قریب ہیں۔ سو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اپر کیپ کے سیکشن میں بھی جو کمپنیز ہیں وہ بھی آج کے دن بہت اچھے والیومز کے ساتھ انہوں نے اپر کیپ کو اچیو نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اگر آج کے دن ہم اسکرپٹ کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو آل دو کہ آج او جی ڈی سی نے 128 پوائنٹس ایڈ اپ کیے، فالوڈ بائی ہپکو، پی ایس او، میزان بینک۔ بٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر ہم ان کی انڈیویجول پرفارمنس کو دیکھیں تو ان کی پرائس لیولز میں آج کے دن بہت اضافہ نہیں ہوا، بہت مارجنل اضافے کے ساتھ ہم نے دیکھا ان کو پوائنٹس آج ایڈ اپ کرتے ہوئے، اور اس کی پرائمری ریزن یہ ہے کہ ان تمام کمپنیز کی اسٹاک ایکسچینج کی جو ٹیبل ہے، جو چارٹ ہے، اس کے اوپر ان کی ویٹیج بہت ہیوی ہے۔ سو اگر ان میں بہت کم بھی اضافہ پرائسز میں ہم دیکھتے ہیں تو جو پارٹیسپیشن چارٹ ہے اس میں ہم ان کی اچھی کنٹریبیوشن دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آج کے دن ہم سیکٹر پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن نے آج سب سے زیادہ پرفارم کیا اور 147 پوائنٹس ایڈ اپ کر کے دکھائے۔ اسی طریقے سے آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ نے اس کو سیکنڈ کیا ود 120 پوائنٹس۔ اگر آپ پوائنٹس لوز کرنے والی سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو وہیں پہ ٹیکنالوجی، کمرشل بینک، سیمنٹ، اچھے ہیوی ویٹ سٹاکس نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج مارکیٹ میں کوئی بہت زیادہ تیزی کا عنصر ہم نے نہیں دیکھا۔ ایک نظر ڈالیں گے آج کے دن کی امپورٹنٹ نیوز پہ، آلدو کہ آج کے دن بہت زیادہ امپورٹنٹ نیوز مارکیٹ میں نہیں آئی، تھوڑی نیوز تھی، وہ بھی اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ مارکیٹ میں آنے والے دنوں میں کسی بھی قسم کا امپیکٹ جنریٹ ہو سکے گا۔ جس میں ہم نے پہلے دیکھا تو او جی ڈی سی نے اپنی فیزیبلٹی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے کنفرم کیا ہے کہ وہ ریکو ڈیک میں تقریباً 327 ملین کے قریب انویسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے، بٹ اگین یہ بہت انیشیل فیز ہے، ابھی مزید آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ مزید نیوز اسی حوالے سے جنریٹ ہوں گی۔ سو اٹ ول بی پری میچور کہ اس خبر کی بیس پہ ہم ریئیکٹ کریں۔ اسی طریقے سے سفائر ٹیکسٹائل مل جو پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ایک اچھا نام ہے، اس نے ایک اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کی ہے آر ٹی ایس ٹیکسٹائل گروپ لمیٹڈ جو یو کے بیسڈ کمپنی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ نشاط ملز کے بعد ابھی سفائر گروپ جو ہے وہ بھی تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے اپنے بزنس کو اوورسیز کی طرف ان کا زیادہ فوکس ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے۔ سو اٹ ول بی این انٹرسٹنگ تھنگ کہ آنے والے دنوں میں جو ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اسپیشلی ان دا اسٹاک ایکسچینج، اس پہ کس قسم کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یو بی ایل کے حوالے سے آج ایک خبر دیکھی کہ جہاں پہ انہوں نے جو سلک بینک کے شیئر ہولڈرز تھے ان کو تمام کو اپنے جو شیئرز ہیں وہ ایشو کر دی ہیں ایز پر دی انڈرسٹینڈنگ جو کہ انیشلی بٹوین سلک بینک اینڈ یو بی ایل طے پائی تھی کہ آفٹر مرجر آف سلک بینک جو یو بی ایل کے جو شیئرز ہیں وہ کنورٹ کر کے شیئر ہولڈرز کو دے دیے جائیں گے۔
لیڈیز اینڈ جینٹلمین ابھی ایک نظر ڈالتے ہیں ٹیکنیکل چارٹس پہ جو آج کے دن مارکیٹ میں پرفارمنس کی بات ہم نے دیکھا. سو آپ کلیئرلی دیکھیں گے کہ 15 منٹس کے ٹائم سپین کے اوپر مارکیٹ نے آج ہمیں ایک اپ ٹرینڈ میں کلوزنگ کر کے دکھائی. جو آج کے دن کی پازیٹیو چیز تھی وہ آخری 1.5 گھنٹے کے جو والیومز ہیں وہ اچھے جنریٹ ہوئے جس میں بائنگ پریشر ہم نے زیادہ دیکھا. سو ڈیفینیٹلی کل کے دن کے حوالے سے ایک پازیٹیو اوپننگ ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر کل کے دن مارکیٹ نے ایک اچھی پازیٹیو اوپننگ دکھائی اور مارکیٹ نے اپنے لیولز کو سسٹین کیا سو کل کے دن ہم مزید مارکیٹ میں لیولز کو اور پوائنٹس کو ایڈ اپ ہوتا ہوا دیکھ سکیں گے. اسی طریقے سے اگر ہم 15 منٹس کے چارٹ کے اوپر دیکھتے ہیں ود دی ہیلپ آف RSI اینڈ موونگ ایوریجز. سو RSI اسٹینڈ ایٹ 43.31 ایک بہت سیف زون ہے. آلدو کہ جو موونگ ایوریجز ہیں وہ ابھی تک مارکیٹ کو انڈر پریشر کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. سو اٹ ول بی این انٹرسٹنگ اوپننگ کل صبح. اگر مارکیٹ کو اچھے والیومز کے ساتھ اچھی اوپننگ مل گئی تو کل کا دن ایک بہت انٹرسٹنگ دن ہوگا جہاں پہ ڈیفینیٹلی ہم والیومز اور لیولز میں انکریز دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم ڈے چارٹ کے اوپر بات کریں تو RSI اسٹینڈز ایٹ 57.93 اگین ایک بہت سیف زون ہے ڈے چارٹ کے اوپر بھی. سو اس وقت مارکیٹ میں اوور آل کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوں کہ مارکیٹ شاید ایک بہت میجر کریکشن کر کے ڈپ کی طرف جا رہی ہے. مارکیٹ میں اس وقت تمام انڈیکیٹرز جو ہیں وہ پازیٹیو ایگزسٹ کرتے ہیں اور اس وقت دی اونلی پرابلم ہے جو وہ لو والیومز کا جنریٹ ہونا ہے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین اگر ہم کل کے دن کی ایکسپیکٹیشن کی بات کرتے ہیں بیسڈ آن پرفارمنس آج کے دن کی اور ٹیکنیکل چارٹس کی سو ہم کلیئرلی کہہ سکتے ہیں کہ کل کے مارکیٹ کا جو سیشن ہے وہ بھی ایک رینج باؤنڈ سیشن ہوگا جہاں پہ مارکیٹ کی والیٹیلیٹی میں ہم مزید اضافہ ہوتا ہوا دیکھ سکیں گے. مارکیٹ میں کل کے دن بھی زیادہ فوکس اور زیادہ والیوم جو ہے وہ لو ویلیو کے سٹاکس میں ہی جنریٹ ہوگا اور مارکیٹ جو ہے کل کے دن ہمیں اپنے لیولز کو کنسالیڈیٹ کرتے ہوئے نظر آ سکتی ہے. سو مارکیٹ میں جب تک ایک دفعہ پھر سے ہم بلش ٹرینڈ میں واپس نہیں آ جاتے تو آپ کی اسٹریٹجی جو ہونی چاہیے کہ ورک وتھ کوشن 7 to 9% سٹاپ لاس کے ساتھ کام کریں اور پرائمری آبجیکٹیو جو ہے وہ آپ کا پروفٹ ٹیکنگ ہی ہونا چاہیے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین آج کی ویڈیو کو ہم ریپ اپ کریں گے. آج کے دن ہم آپ کے لیے کوئی اپنے ٹاپکس نہیں لے کے آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو مارکیٹ میں تھوڑی سی انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے اور اس وقت جو مارکیٹ میں زیادہ تر اچھے اسکرپٹس بھی ہیں ان کی بھی پرفارمنس اس طریقے سے واضح طور پہ ہمارے سامنے نہیں آ رہی بیکاز آف دا لو والیومز کہ جس کی بیس پہ ہم کسی بھی اسٹاک کو آپ کے لیے ریکمینڈ کر سکیں آنے والے دنوں کے حوالے سے. سو ہوپ فلی عید کے بعد جو مارکیٹ کی ہم سب امید سے ہیں کہ ایک اچھی پازیٹیو ریلی دیکھنے کو ملے گی. سو اس میں ہم اپنا یہ جو سلسلہ ہے دوبارہ سے جاری کریں گے جہاں پہ ہم آپ کے لیے اچھے پرفارمنس والے سٹاکس آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کریں گے. آج کی جو سیشن سمری ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین وہ مارکیٹ میں اس وقت تک کوئی نیگیٹو انڈیکیٹر نظر نہیں آ رہا. مارکیٹ میں جو ایک ہی پرابلم نظر آ رہا ہے وہ ہے لو والیومز کا جنریٹ ہونا جس کی پرائمری ریزن ہے کہ مارکیٹ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں اس وقت وہ مارکیٹ کے کسی نئے جو ڈیسیجن ہے فار انویسٹمنٹ اور ٹریڈنگ وہ تھوڑا سا اس سے فاصلہ رکھنا چاہتے ہیں. عید کے بعد کا ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا جہاں پہ IMF کے ساتھ جو ہماری سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی پازیٹیو خبروں کی امیدیں ہیں اور ڈیفینیٹلی جو رمضان میں ایک سلو ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا عید کے بعد. سو اس وقت تمام نظریں جو ہیں وہ عید کے بعد کے فیز کے لیے مرکوز ہو چکی ہیں جہاں پہ ڈیفینیٹلی مارچ کا جو کوارٹر کلوزنگ ہے وہ بھی ہو چکا ہوگا اور ایک دفعہ پھر سے ہم نئے ریزلٹس کی آمد کا انتظار کریں گے جس میں امید ہے کہ اس دفعہ پھر جو میجورٹی آف کمپنیز ہیں وہ اچھے فائنینشیل ریزلٹس کے سامنے ہمارے سامنے آئیں گی. So with this we come to the end of today's video of post market analysis. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. پلیز اپنے کمنٹس اینڈ فیڈ بیک کے ساتھ ہمیں ضرور آگاہ رکھیے. Till the time we meet again, wish you all a very good evening. Keep smiling, stay blessed and be happy.